अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी अहकामात दिए हैं उनके नफ्सियात को मद्देनज़र रख कर अल्लाह ताला ने वो अहकाम इंसान के ऊपर लाजिम किए हैं। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लाजिम नहीं की है जिसके करने की उनके अंदर सलाहियत ना हो, जिसको कहते हैं तकलीफ़ मा ला युताक। यानी ऐसा इंसान को किसी ऐसे काम के करने का हुक्म देना जिसकी करने की उसके पास सलाहियत और ताकत ना हो। जैसे अगर कोई बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उससे शरीयत कभी भी ये मुतालबा नहीं करती कि आप खड़े होकर नमाज पढ़े, बल्कि उसे ये इजाज़त देती है कि आप बैठ कर नमाज पढ़े। यानी उसके अंदर खड़े होने की सलाहियत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसान को किसी ऐसे काम का हुक्म नहीं देते जिसके करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद ना हो। ये बात मैंने तमहीद के तौर पर कह दी, इब्तिदा में इसलिए कह दी कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो आदतों के बदलने से है, और आम तौर पर ये गलतफहमी फैली हुई है माशरे में कि आदतें नहीं बदलती। हालांकि अल्लाह ताला ने हमसे मुतालबा किया है कि बुरी आदतें छोड़े और अच्छी आदतें अपनाए। तो इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला कभी ऐसे काम का हुक्म नहीं देते जिसके करने की हमारे अंदर ताकत और सलाहियत ना हो। जब अल्लाह ताला ने हमें अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने का हुक्म दिया है तो इसका ऑटोमेटिकली यही मतलब निकलता है कि हमारे अंदर अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदत छोड़ने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। तब जाकर अल्लाह ताला ने ये हुक्म हमें इरशाद फरमाया है। अब इसको समझने के लिए पहली अक्ल को ले ले कि आया अक्ली तौर पर इस तरह मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी आदत को बदले। और फिर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस बात को देखते हैं कि क्या इस तरह इस्लामी तालीमात इसकी रोशनी इस्लामी तालीमात क्या कहते हैं इस बारे में। बच्चों, हमने अक्ली तौर पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एक मिसाल से हम इसको समझ सकते हैं। आप देखें, कुत्ते के सामने अगर गोश्त पड़ा हो तो कुत्ता गोश्त खा लेता है, वो गोश्त छोड़ता नहीं है, वो गोश्त खाता है। बल्कि घर में अगर आपका कुत्ता आपने कुत्ता पाला है, कहीं पे आप गोश्त लेके आते हो तो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि भाई गोश्त को संभाल के रखो, कहीं कुत्ता इसको खा न ले। लेकिन वही कुत्ता जब हम ट्रेन करते हैं शिकार के लिए तो फिर वो कहीं जंगल में तिन्हाई में शिकार करता है, वो परिंदे का शिकार करके, खरगोश का शिकार करके उसको पकड़ के मालिक के कदमों में आके रख देता है। हालांकि उसमें भी गोश्त है, लेकिन इसकी गोश्त खाने की आदत तरबियत की वजह से बदल गई। तो अक्ली तौर पर यह बात साबित हो गई कि आदतें बदल सकती है। अगर कुत्ते की आदत बदल सकती है, जो एक कुत्ता है, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, वो तो अपनी आदतों को बड़े आसानी के साथ फिर बदल सकता है। ये इस किस्म के और बेशुमार अक्ली दलाइल है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इंसान अपनी आदतों को बदल सकता है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान को
جو احکام دیے ہیں وہ اس کی صلاحیت کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ آپ میں سے کسی کو میں یہ حکم دوں، یہ بات کہوں کہ بھائی آپ سے یہ مطالبہ کروں کہ جا کے آسمان کو ہاتھ لگاؤ؟ کیا میں آپ کو اس طرح کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس طرح کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ناممکن کا مطالبہ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ میرے پاس عقل ہے۔ میں آپ کو ایک نامعقول بات کے کرنے کے بارے میں نہیں کہتا، آپ سے ایک نامعقول مطالبہ نہیں کرتا جو سراسر عقل کے خلاف ہو۔ اب اللہ تعالیٰ خود سوچے، جو عقل کا خالق ہے، جو وزڈم کا تقسیم کرنے والا ہے، جو دانشمندی کو اپنے مخلوق میں تقسیم کرنے والی ہستی ہے، تو وہ ہم سے کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا حکم دے جس کو آپ کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھے؟ یہ سراسر عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے جو ہمیں کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کو اس تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، اس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے، تم سے اس چیز کی توقع کی جاتی ہے جس کے کرنے کی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ جس کے کرنے کی صلاحیت نہ ہو، آپ سے وہاں اللہ تعالیٰ مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تو قیامت میں فردن فردن ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ اجتماع کی شکل میں قیامت کے دن لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ فردن فردن ایک ایک بندہ آئے گا، اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کے صلاحیتوں کے مطابق ان سے باس پرس کی جائے گی کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت تھی تو اتنا پوچھا جائے گا، اگر کسی کو اتنی صلاحیت دی تو اتنا پوچھا جائے گا اس سے۔ بہرحال یہ بات عقلی طور پر بھی ثابت ہو گئی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی ثابت ہو گئی کہ جب ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عادتیں بدلو، بری عادتیں چھوڑو، تو ہم بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مسکنسیپشن دنیا میں پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں کہ عادتیں نہیں بدلتی، عادتیں نہیں بدل سکتی، یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ عقلی طور پر عقل کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کی بھی خلاف ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عادتیں بدل سکتی ہے، عقلی طور پر بھی معلوم ہو گیا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی بھی معلوم ہو گیا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، وہ ہمارے پاس کون سی صلاحیت ہے جس کو استعمال کر کے، جس کو بروئے کار لا کر ہم اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں۔ بچوں، کہیں دور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اپنے من میں جھانکو، اپنے دل میں سوچو۔ ہمارے اور آپ کے پاس ایک صلاحیت ہے جس کو کہتے ہیں عزم صمیم، جس کو کہتے ہیں ارادے کی قوت، جس کو عزم کہا جاتا ہے، پختہ ارادہ کہا جاتا ہے۔ اسی پختہ ارادے ہی کی بدولت ہم بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں اور اچھی عادتیں اپنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادتیں، کوئی کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہو، اور ایسا فیصلہ کرتے ہو جس سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور فیصلے کس بنیاد پر کیے جاتے ہیں؟ ارادوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ جتنا آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا فیصلہ مضبوط ہوگا، آپ اپنے فیصلے پر قائم رہو گے۔ جتنی آپ کی ارادے میں کمزوری ہوگی،
اتنی ہی فیصلے میں بھی کمزوری ظاہر ہوگی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب ہم ایک اور سوال ہمارے دماغ میں اٹھے گا کہ بھئی ہمارے پاس ارادہ تو ہے، ارادے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ارادے ہمارے کمزور ہو گئے ہیں۔ ان ارادوں کو مؤثر کیسے بنایا جائے، ان ارادوں میں تاثیر کیسے پیدا کی جائے جن کی بنیاد پر ہم فیصلے کریں اور اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتوں سے بچنے کے فیصلے کریں۔ اس کے لیے بچوں ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سیرت کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے، سیرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہاں سے آپ کو وہ توانائی ملے گی جس کی بنیاد پر آپ اپنے ارادوں کو مضبوط کر سکتے ہو۔ آپ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، اور عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ یتیم لوگ مایوسیوں اور محرومیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ مایوس اور محروم بندہ کبھی کارنامے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارنامے کو دوسری طرف ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عزم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ماں باپ تو نہیں تھے، وہ ماں باپ کی طرف سے جو موٹیویشن ملتی ہے کام کرنے کی، آگے جانے کی، دوسری طرف استاد کی طرف سے موٹیویشن ملتی تھی۔ نبی علیہ السلام کا کوئی استاد بھی نہیں تھا انسانوں میں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ ایک یتیم بچہ اتنا بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کارنامہ کس بنیاد پر سر انجام دیا تھا؟ اللہ کے فضل و کرم اور اپنے ارادے کے مضبوطی کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ سیرت کو جب آپ پڑھو گے تو سیرت سے آپ کو یہ ارادے کی مضبوطی ملے گی۔ قرآن کو پڑھو گے تو قرآن مجید سے آپ کو ارادوں کی مضبوطی ملے گی، اور ارادے جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پر فیصلے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور بری عادتیں چھوڑنے کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اس صلاحیت میں نکھار آ جائے، اس صلاحیت میں ترقی آ جائے، جو صلاحیت بری عادتیں چھوڑنے کے لیے درکار ہے، موجود ہے وہ صلاحیت، بس اس کو مؤثر بنانا ہے، فعال بنانا ہے، اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ بس یہ ایکٹیویٹی اس کی کیا ہے، کیسے ایکٹیویٹ کرو گے اسے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ تو ہمارے اس موضوع کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ عادتیں چھوڑنا اللہ کا حکم ہے، بری عادتیں چھوڑنا۔ اب بری عادتیں کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یس، عقلی طور پر اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ ہم بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اب بری عادتیں چھوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ اب ارادے کیسے مضبوط ہوں گے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے ہی ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر پھر ہم فیصلے کریں گے اور برے عادات کو چھوڑیں گے، اچھے عادات کو اپنائیں گے۔ اور پھر اگر آپ ایک عادت کو چھوڑو گے تو آپ کہیں کہ جی بس میں نے نہیں کرنی، یہ بری بات ہے، یہ برا کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا۔ ایک بندہ نشہ کرتا ہے، بس فیصلہ کر لیتا ہے یہ میں نے نہیں کرنا، بس سمپل سی بات ہے۔ لیکن یہ بات سمپل تب ہو جائے گی آپ کے لیے، ہمارے لیے، جب ہمارے اندر ارادے کی قوت ہو، اور ارادے کی قوت
کہاں سے ارادے میں جان پڑتی ہے، وہ جاندار کیسے بنتے ہیں ارادے، اس کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی کسی چیز کو آپ مضبوط بناتے ہو تو اس کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے جسم کو توانا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اس طرح ارادے کو مضبوط بنانے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. اور ارادے کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کی غذا آپ کو بادام کے درخت میں نہیں ملے گی، آپ کو سیب میں نہیں ملے گی، بلکہ ارادوں کی مضبوطی آپ کو قرآن و سنت ہی سے حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم کو ضائع ہونے سے بچائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے.